अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली है। मैं पिछले 8-10 साल से ह्यूस्टन में हूँ और पिछले ऑलमोस्ट 30 ईयर है मेरा यहाँ पे यूएसए में। बहुत अरसे के बाद कोई ऐसा स्कॉलर मिला और मैंने बहुत स्कॉलर ढूंढे। मेरे पास सवाल ज़्यादा थे और जवाब मुझे उसके मिलते नहीं थे, तो मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। मैं एक दफ़ा बस इत्तेफाक से ढूंढता ढूंढता यहाँ पहुँच गया। उसके बाद गांधी साहब से मुलाकात हुई, हसन भाई से मुलाकात हुई। तो हसन भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे उन सवालों के जवाब दिए जो मेरे जहन में थे, लेकिन मेरे अल्फाज मुँह पे नहीं आते थे क्योंकि समझ में नहीं आता था क्या बदतमीज़ी है। एक हमारे यहाँ बड़े थिन तो नहीं है, तो बल्कि बड़ी मोटी लाइन है कि भाई इससे आगे नहीं बढ़ सकते। तो कैसे आप लोगों ने इन चीज़ों को रजिस्टर किया कि भाई ये जवाबात लोग चाहते हैं, इनका जवाब होना चाहिए, और जवाबात अवेलेबल भी हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे उलमा हजरात शायद कतराते हैं, या इसके बारे में कुछ कहिए कि क्या वजह है? देखिए अली भाई, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए यहाँ पे, और आपकी हौसला अफजाई का भी बहुत शुक्रिया। दीन जब आपका मसला बनता है ना, ज़िंदगी का अमली मसला, हम लोग जो इंडिया पाकिस्तान में पैदा हुए, हम लोगों का जो दीन के साथ ताल्लुक़ था, वो ताल्लुक़ इतना ही होता था कि यार अब्बा जी ने कहा जुमे की नमाज़ पे चले गए, ईद के दिन अच्छे कपड़े पहन लिए, मौलवी साहब के साथ मस्जिद में एक सलाम दुआ का ताल्लुक़ बन गया, निकाह तलाक का मामला होगा, जनाजे का मामला होगा, मजहबी लोगों से बना के रखनी है क्योंकि आपकी जो प्रैक्टिकल कल्चरल दीनी ज़रूरियात हैं ये लोग पूरी करते हैं। कहीं पर कोई मसला पैदा हो जाता था तो चले जाते थे, बात समझ में आ गई अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था, दुनिया वैसी थी, चली जा रही थी। गुज़िश्ता जो पिछले कोई 20-30 साल है ना, इसके अंदर दुनिया में एक बड़ी तब्दीली वाक़ई हुई है। वो तब्दीली वाक़ई ये हुई है कि पहले अदम इत्मीनान पर आदमी खामोशी से जीता था, समझ में ना भी आए तो खामोश हो जाता था। अब्बा जी से आपने पूछा, अब्बा जी ने बात बता दी, नहीं समझ में आई, कोई एक आध बात की, उन्होंने चप्पल दिखाई, उसके बाद आपने कहा अब तो मैंने कोई बात नहीं करनी, जो है वो है। बट ये काम आप दुनिया के अंदर अपने बच्चों के साथ इस वक्त नहीं कर सकते। बेशक दिस इज अ मैटर ऑफ फैक्ट। आप ट्राई करके देख लें। मैं करके देख लिया, मैं फेल, बुरी तरह फेल हूं। ऐसे ही होता है। मसलन आप बच्चों को ये कहेंगे कि बेटा ये बात तुम इसलिए मान लो, इसलिए कि मेरे दादा ये कहते थे, मेरे नाना ये कहते थे, 1000 उलमा ये कहते हैं, 1 करोड़ मुसलमान ये कहते हैं, वो उस पर कान भी नहीं धरेंगे। और अगली बात ये होगी कि आप जिस कल्चर पर उनको कायम रखना चाह रहे हैं, जो कि आपका मजहबी तसव्वुर में खड़ा हुआ है, उस कल्चर की उनके नज़दीक कोई अहमियत नहीं है। वो ये समझते हैं कि ये लोग जो यहाँ पर अमेरिका, बरतानिया, कनाडा में आके आबाद हो गए, इनको असल में अपने हिस्ट्री का नॉस्टैल्जिया है, ये उसको हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं। फिर मगरबी फ़िक्र, मगरबी तहजीब, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, उनका मूवी, उनका ड्रामा, उनका आर्ट, उनकी ड्रेस कोडिंग, उनकी कॉर्पोरेट वर्ल्ड, मल्टीनेशनल कंपनी, इन्होंने दुनिया के अंदर एक तरह की हुकूमत कायम कर ली है। अब बच्चे उसको देखते हैं तो उससे इम्प्रेस होते हैं। पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, श्रीलंका में हो या अमेरिका के अंदर हो, हर जगह पर नौजवान नस्ल एक तरह से सोचने लग गई है। इंटरनेट पे एक्सेस है, चीज़ें खुल चुकी हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सवाल पैदा हो तो उसको उस तरह से टैकल किया जाए जिस तरह आज से 20-30 साल पहले हमारे मौलवी करते थे। ये बात वाज़ेह हो गई कि अगर आप दीन को अपनाना चाहते हैं और दीन आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के मसले हल नहीं कर रहा, आपको आपकी इंटरटेनमेंट के जज्बात को पूरा करने से रोक रहा है, आपको दुनिया में एक बाइज़्ज़त शहरी और एक मुहज़्ज़ब शहरी बनने से रोक रहा है, ग़ल्ब दीन की तहरीकें हों, जिहाद व क़िताल की बातें हों, मौसीकी की हुर्मत, तस्वीर की हुर्मत, ये सब चीज़ें मेक सेंस नहीं करती। तो इसके नतीजे में दीन से हमारी नस्लों का शऊरी ताल्लुक़ ख़त्म हो चुका था, कम व बेश ख़त्म हो चुका था। बेशक। अब 2 ही रास्ते थे। एक रास्ता तो ये था कि भाई जो ज़हीन लोग हैं, जिस तरह के गांधी साहब जैसे बड़े लोग थे, मिसाल के तौर पे हमारे इस बड़े सगीर के अंदर अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मौदूदी जैसे बड़े लोग पैदा हुए। 2 तरीके थे, या तो वो ज़ोर ज़बरदस्ती से अपनी नस्लों को दीन के ऊपर वापस लेकर आते, उसका तो इम्कान ही नहीं था, तकलीद ख़त्म हो चुकी, तहकीक का दौर था, सुनी सुनाई बातों पर, किस्से कहानियों पर लोग कान नहीं धरते। दूसरा तरीका ये था कि ओरिजिनल सोर्सेज में जाओ, जो राइज बात है उसको दोबारा से डिकोड करो, रीलर्न करो, रिकन्स्ट्रक्ट करो, और फिर लोगों के सामने रखो और देखो उनका रिएक्शन क्या है। तो गांधी साहब और इस पूरे के पूरे जो दबिस्तान शिबली है, शिबली से इसका आगाज़ होता है, इसमें सैयद सुलेमान नदवी हैं, इसमें अल्लामा इकबाल हैं, इसके अंदर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, इसके अंदर मौलाना मौदूदी, मौलाना हफीज़ुद्दीन फ़राई, मौलाना इस्लाही, सब लोग हैं, बड़े जीनियस लोग हैं इस मिल्लत के। इन लोगों ने कहा यार री थिंक, री लर्निंग का काम करते हैं। इस री लर्निंग के नतीजे में ट्रायल और एरर से गुजरते ये कुछ प्रोडक्ट्स आपके सामने आई हैं, जो आपको गांधी साहब की फ़िक्र की सूरत में नज़र आती हैं, या पीछे के उलमा की फ़िक्र की सूरत में नज़र आती हैं, जो इस दबिस्तान के हैं।
اس نے پھر اپنا ایک پبلک امپیکٹ قائم کیا. اس وقت لوگ دین سے دوبارہ کنیکٹ کر رہے ہیں, ریشنلی کنیکٹ کر رہے ہیں. اچھا, یہ وہ موقع تھا کہ جس موقع پر علماء اکرام کو ان نئے لوگوں کا دست و بازو بننا چاہیے تھا. ان کے پاس آتے, ان کے پاس بیٹھتے اور ان کو آگے کہتے یار آپ نے وہ کام کر دیا جو ہم نہیں کر سکتے تھے. وہاں تو الٹ ہو گیا. اب وہاں الٹ ہو گیا معاملہ. اب وہ بچے جو ملحد ہو گئے تھے, دین کو گالیاں دے رہے تھے, وہ دین کی طرف واپس آئے ہیں. تو علماء ان کو کیا کہتے ہیں جا کر, بھائی یہ تو خواہش پرست ہیں. غامدی صاحب نے موسیقی حلال کر دی تو یہ بچے ان کے پیچھے بھاگ گئے. کل یہ کہیں گے زنا حلال کر دو تو یہ ان کے پیچھے بھاگ جائیں گے. تو یہ تو خواہش اور ہوا پرست ہیں. حالانکہ کہنا ہی چاہیے تھا بھائی تم کل دین کو گالیاں دے رہے تھے, اللہ کا شکر ہے کہ آج خدا کے دین کو کم سے کم مانتے تو ہو. اچھا, غامدی صاحب نے موسیقی حلال کی ہے, ہمیں اس سے اختلاف ہے, لیکن ہم اس پہ خوش ہیں کہ چلو تم دین کے قریب تو آئے. کم سے کم دین کے اسکالر کو سن کے موسیقی سن رہے ہو نا. یہ تو نہیں کہہ رہے کہ میں اللہ رسول کو مانتا نہیں ہوں, میں موسیقی سنتا ہوں. تو ہمارے علماء سے جو غلطی ہوئی وہ غلطی یہ تھی کہ ان نئے افکار کو, نئے دیکھیں جو جینیس مائنڈ لوگ ہوتے ہیں نا, یہ ایک دن میں نہیں پیدا ہوتے, یہ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. اور مسلمان امت کی بدقسمتی یہ ہے کہ جب بھی کوئی جینیس مائنڈ آدمی اللہ تعالیٰ ان کے یہاں پیدا کرتا ہے, صدیوں میں جا کے پیدا کرتا ہے, وہ ہمیشہ اس کی ناقدری کرتے ہیں. وہ بڑا خوبصورت جملہ ہے مولانا وحید الدین خان کا, وہ کہتے تھے کہ تاریخ کے پیغمبر کو تو سب مانتے ہیں, وقت کے پیغمبر کو کوئی نہیں مانتا. یہ بات صحیح, میں نے بھی پڑھی. دیکھیں آپ جیسے ہی اب 200-300 سال گزریں گے آپ دیکھیں گے, ہم لوگ تو نہیں ہوں گے لیکن یہ کیمرے کی وجہ سے لوگ ہماری باتوں کو سن رہیں گے انشاءاللہ 300-400 سال بعد بھی. اور اب تو قیامت تک اللہ تعالیٰ نے شخصیت محفوظ کرنے کا, آپ دیکھیں گے وہی لوگ جب فالوئنگ میں ڈھلیں گے, عصبیت میں ڈھلیں گے, تو غامدی صاحب اکابر بن جائیں گے. اور پھر ان کی غلطی ہوگی, اگر ان کی فکر میں کوئی غلطی ہوگی تو یہی ہمارے سننے والے نئے آنے والوں کو کہیں گے دیکھو اتنے بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں ان سے اختلاف کر رہے ہیں. یہ وہ امین احسن اصلاحی صاحب کی بات آپ کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ 200 سال گزرنے دیں, ہم بھی معتبر ہو جائیں. ابھی میں کل BBC پہ پڑھ رہا تھا کہ سکے ملے ہیں کسی جزیرے سے, کوئی کئی ہزار سال پرانے, ان کی ویلیو اگر مارکیٹ میں لے کے جائیں نا تو وہ $1000-2000 ہے, لیکن چونکہ وہ کئی ہزار سال پرانے سکے ہیں نا تو ملین $1,000. تو چیز جب پرانی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ لوگوں کی جذباتیت, ہیرو شپ, عصبیت یہ متعلق ہوتی ہے, اس سے قدر و قیمت بنتی ہے. اچھا وہ قدر و قیمت اگر تو وہ فائدے کی چیز ہو تو بھائی گلے سے لگائیں گے نا, ہم بھی لگاتے ہیں گلے سے, ہم کو گالیاں تھوڑی دیتے ہیں. ہمارے بزرگ ہیں سارے, ہمارے علماء ہیں, ہماری امت کا سرمایہ ہیں, ہمارے گلے سرسبد ہیں, ہم نے تو کبھی ان کے بارے میں کوئی تلخی کی بات نہیں کی. تو پھر یہ جو نئے لوگ آئے ہیں, یہ جو نئی باتیں کر رہے ہیں تو تمہارے لحاظ سے نہیں ہیں, ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ پرانی باتیں جو اوریجنل سورسز نے, ان کو گلے سے لگاؤ. اچھا ایک بات بتائیے گا, آپ نے 2-3 دفعہ یہ ورڈ یوز کیا اوریجنل سورسز, اور میرا چونکہ تھوڑا سا تعلق IT سے بھی ہے, تو جب ہمیں پروگرامز میں پرابلم ہوتی ہے تو ہم اوریجنل سورس پہ جاتے ہیں اور ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کہاں پر ٹرانزیشن میں یا کسی اور انٹرفیس میں کوئی پرابلم آئی ہے. تو وین یو ریفر ٹو اوریجنل سورس, آپ کا مطلب قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جی. اچھا یہ کامنالٹی میں کسی اور عالم کے پاس نہیں دیکھتا ہوں. مطلب میں یہ مودودی صاحب کے پاس تو دیکھتا ہوں, اٹس اے سملر ورژن, مے بی اے لٹل بٹ ڈفرنٹ فلیور. امین احسن اصلاحی اور فراحی صاحب اور غامدی صاحب تو آلموسٹ ان دیٹ لائن ہیں. وحید الدین خان صاحب کے ساتھ بھی میں دیکھتا ہوں. ان کا قصور ایسا کیا ہے کہ جسٹ بیکاز کہ انہوں نے کوئی الگ بات نہیں کری ہے. اگر آپ اوریجنل سورسز کی بات کریں اور آپ پرانے علماء کے پاس جا کے تھوڑی سی, اب میں وہ عربی سیکھ گیا ہوں تو کچھ کتابیں جب پڑھتا ہوں تو حیرانگی ہوتی ہے کہ جب مقدمات پڑھتے ہیں آپ حدیثوں کی کتاب پہ تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ بھائی یہ ظنی ہے, ایٹ دا بیسٹ دے ظنی. اب پہلے تو اردو پڑھنے والے کو ظنی سمجھ نہیں آتا تھا, اب اگر سمجھ میں آنے لگا ہے تو کہ بھائی یہ گمان ہے کہ یہ ایسا ہوگا, نہیں تو وہ ایسا ہوگا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو یہ لوگ یہ پڑھ کے آئے ہیں, ہاؤ ڈو دے میک اٹ ساؤنڈ لائک کہ دس از سو اوتھینٹک کہ اس کے علاوہ کوئی اور رائے ہی نہیں ہو سکتی, یا ان لوگوں نے اگر کوئی رائے قائم کر دی. جی, اس میں دیکھیں ان کی جگہ پر اگر آپ کھڑے ہوں تو ان کا فیئر آپ سمجھیں گے. ہمیشہ زندگی میں ہم نے یہ سیکھا ہے, ہمارے استاد کا بھی یہی طرز عمل ہے کہ دوسرے کا موقف جیسے کہ وہ سمجھتا ہے اس طریقے سے بیان کرو. اس کی غلطی بھی واضح ہو جائے گی, اس پر تنقید بھی کرو, بٹ اس کی جگہ پہ جاؤ. آپ ان کی جگہ پر جائیں نا تو وہ معاملے کو دیکھ کیسے رہے ہیں, وہ معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ زمین پہ اللہ کا ایک پیغمبر آیا, اس پیغمبر نے آ کے دین دے دیا. اچھا وہ دین قرآن کی صورت میں بھی ہے, سنت کی صورت میں بھی ہے, اس پہ سب متفق ہیں, ان کے درجات پر بھی سب متفق ہیں, بھائی یہی اصل ہے. اس کے بعد پیغمبر کے علم و عمل کی روایت ہے جو حدیثوں کے ذخیرے میں ملتی ہے,
پیغمبر کے اجتہادات ہیں، پیغمبر کے ارشادات ہیں، پیغمبر کے فیصلے جو حدیثوں میں نقل ہو جاتے ہیں. پھر صحابہ اکرام جو پیغمبر کی صحبت میں رہتے تھے، ان کے کچھ معاملات، ان کے کچھ اطلاقی آراء، ان کے کچھ اجتہادات ہیں، ان کی کچھ آراء ہیں جن کو ہم آثار کا ذخیرہ کہتے ہیں. ہمارے علماء اکرام جس وقت دین کا جائزہ لیتے ہیں، پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں، تو امت کی جو علمی روایت ہے، اس علمی روایت نے جس چیز کو بنیاد بنا لیا غور و فکر کے اندر، وہ چیز یہ تھی کہ جس بھی معاملے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کی نسبت سے کوئی رائے ہم تک پہنچ رہی ہے اور وہ رائے قرآن مجید کے بظاہر خلاف ہے، بظاہر خلاف ہے، بظاہر آپ کو لگ رہا ہے ابھی ایسے ایگزامپلز ہیں. مطلب قرآن مجید نے تو کہا تھا بھی زانی مرد ہو یا عورت ان کو 100 کوڑے مارنے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی شدہ کی شرط لگا کے رجم کر دیا، اب بظاہر تو خلاف ہے، کنٹرڈکشن تو آتی ہے نا. اچھا، اور بہت ساری اس طرح کی آراء میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو قرآن کے 4 کارنر سے تجاوز لگتا ہے. اب 2 طریقے تھے. پہلا طریقہ یہ تھا کہ آپ آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ بھئی جو اوریجنل سورس میں بات لکھی ہوئی ہے اس کی روشنی میں ہم اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں، یہ بات وہاں پر فٹ بیٹھتی بھی نظر نہیں آ رہی. تو اب ہم یہ کہیں گے کہ جس شخص نے رسول اللہ کی نسبت سے یہ بات ہم تک پہنچائی ہے شاید اس کو غلطی لگ گئی ہے. ٹھیک. یا ایک طریقہ تو یہ ہے نا، سمپل آپ سٹینڈ کلیئر ہو جائیں کہ بھائی یہ پرابلم ہمیں پیش آئی اور یہ اس کا نتیجہ نکلتا تھا. اگر ہم مان لیں تو پھر کہنا پڑے گا کہ قرآن میں جو بات کی گئی ہے اس سے مختلف بات یہاں کی گئی ہے، یعنی اس میں 1000 سوالات پیدا ہوتے ہیں. آپ کانٹیکسٹ دیکھیں گے کس حالات میں کہی گئی اگر سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر اس بات کی تعویل ہوگی یا وہ رد ہو جائے گی. ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ آگے بڑھ کے کہیں بھئی اللہ میاں نے عربی زبان میں کلام دیا، وہ جن کی زبان تھی وہ زیادہ بہتر جانتے تھے ہم سے، ہمیں اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ شادی شدہ غیر شادی شدہ کے بارے میں ایک ہی سزا ہے. پیغمبر کو کچھ اور سمجھ میں آیا، تو اب پیغمبر کی جو سمجھ ہے اس کے مقابلے میں اپنی سمجھ کیوں لے کر آؤں؟ تو اگر اس نے کہہ دیا ہے کہ شادی شدہ کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے، اس کو رجم کرنا ہے، تو ہم یہ کہیں گے، یہ میں آپ کو سادگی سے بتا رہا ہوں، ہم یہ کہیں گے کہ قرآن نے جو بات بیان کی تھی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اضافہ کر دیا یا اس کی تنسیخ کر دی یا اس کے اندر ترمیم، تغیر، تبدل کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر تھے نا، تو اللہ نے ان کو الگ سے بتا دیا ہوگا بھائی یہ کام کر دو. اللہ تعالیٰ نے ایک دی کتاب، تو بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ تھا، وہ تو ہر چیز سے واقف تھا، اس نے آدھی ہدایت یہاں دے دی اور اس سے مختلف ہدایت اپنے پیغمبر کو دے دی. وہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی ہم نے ٹیڑھ نہیں رکھی، کوئی کجی نہیں رکھی، فیصلہ کرنے کے لیے کتاب آئی ہے. تو اب ان لوگوں کے پاس جائے تو وہ اس مخمصے کا شکار ہے. یہ شروع سے مسلمانوں کی علم کی بڑی، جس کو آپ کہتے ہیں نا مسائل یا چیلنجز. ہمارے دوست مولانا عمار خان ناصر نے بھی کتاب لکھی ہے قرآن و سنت کا باہمی تعلق، اسی مسئلے کے اوپر ہے پوری کتاب 600 صفحے کی، کہ بھائی جس وقت رسول اللہ کی باتیں مجھ تک پہنچی، علماء تک پہنچی، ابتدائی علماء امام شافعی تک پہنچی، تو ان کی ایڈجسٹمنٹ سب سے بڑا مسئلہ تھا. تو ہم لوگوں نے کیا کیا، جو ہمارے دبستان کے علماء ہیں، انہوں نے کہا بھائی یہ قرآن اور سنت کا 4 کارنر ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے مختلف کوئی بات روایت میں ہم قبول نہیں کریں گے. یہ پہلے اصول بنا لیا، ہو ہی نہیں سکتی. کیسے ہو سکتی ہے کہ اللہ کا پیغمبر جو اپنی بات قرآن کی صورت میں دے رہا ہے اسی سے مختلف بات اپنی روایت کی صورت میں دے. تو ہم لوگ آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ اگر تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے کھڑے ہو کے مجھے یہ کہتے نا، تو پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی نا. میں کہتا بھائی مجھے شاید قرآن مجید سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھے عربی آتی نہیں ہے، میں سب کچھ مان لیتا کیونکہ اللہ کا پیغمبر تو غلطی نہیں، پیغمبر کی نسبت سے لوگ بتا رہے ہیں. تو آؤ اس کا کانٹیکسٹ سمجھتے ہیں قرآن کی روشنی میں. جیسے ہی کانٹیکسٹ سمجھنے کا آغاز کیا ہم نے، تو وہ ساری باتیں جو پیغمبر کی تھی وہ صحیح سب جگہ پہ بیٹھ گئی. یعنی وہی رسول اللہ کی حدیث تھی جس میں شادی شدہ کو رجم کیا گیا، تو ہم نے قرآن سے نکال کے بتا دیا کہ بھائی یہ تو زنا کی سزا ہی نہیں ہے، یہ تو فساد فی الارض کی سزا ہے. اس لیے کہ اس بندے نے صرف زنا نہیں کیا تھا، وہ تو لوگوں کی عزتوں پہ حملہ آور ہو رہا تھا. تو جرم اپنی نوعیت کے لحاظ سے فساد بن چکا ہے. تو اس طریقے سے جو سب سے بڑا مخمصہ ہے علماء کا، اس کو حل کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی نسبت سے اگر کوئی بات ہم تک پہنچتی ہے تو قرآن کی روشنی میں اس کو سمجھا جائے گا، نہ کہ اس کی روشنی میں قرآن مجید کو دوبارہ سے غور و فکر کا مرکز بنا لیں گے. یہ انفیکٹ میں نے آپ کا پروگرام بھی دیکھا تھا حسن، جس میں آپ ڈسکس کر رہے تھے وہ جو مرنے کے بعد آپ کی وصیت کا جو میتھمیٹک ہی ورک نہیں کرتا ہے، رائٹ؟ جی، وہ اس کے اندر وہ فیصلہ کیا اس طرح لے آتے ہیں، مطلب قرآن کے باہر سے فیصلہ لے کر آتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے ہمارے ہاں. جی. تو جب ایک بندے نے اتنی اچھے دلائل کے ساتھ، وہ میں نے پورا پڑھا ہے اور آئی ایم سرپرائز کہ ہاؤ واز دس مسڈ. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک دفعہ جب ہم فیصلہ کر لیتے ہیں نا، کہ جیسے میں اگر فیصلہ کر لوں کہ غامدی صاحب کی بات حرف آخر ہے
تو اب گاندھی صاحب مس فائر بھی کریں گے نا تو میرے لیے تو وہ نشانہ ہی پہ لگ رہا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے گاندھی صاحب نے یہ کہا تھا, ایک دفعہ میں نے ان سے کچھ بات پوچھی تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو آپ کی عقل پہ اعتراض مطلب شک ہوگا کہ اگر آپ میری ساری باتیں مان لیں تو آپ کو میرے اگینسٹ کے جو لوگ ہیں ان کے نظریات کو بھی دیکھنا چاہیے, جسٹ ٹو فل ان دا گیپ کہ کوئی چیز میں کم تو نہیں بیان کر رہا, غلط تو نہیں بیان کر رہا, یہ میری اصلاح کیسے ہوگی. تو ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے ایز اے اسٹوڈنٹ, میں فار ایور جو ہے نا پرپیچول اسٹوڈنٹ ہے وہ, تو مجھے لگتا ہے کہ علماء جو ہے نا وہ اس جگہ پہنچ گئے, ہم اسٹوڈنٹ نہیں رہے ہیں, اب ہم عالم ہو گئے. تو ہمارے علم مطلب وہ ایک مطلب ایسے جیسے نا پانی ہوتا ہے نا جب بہتا ہے تو اس کے اندر وہ ڈفرینٹ شیپس لے سکتا ہے, لیکن جب وہ تالاب میں پھنس جاتا ہے تو وہ تالاب کی شیپ میں ہی رہتا ہے, پھر وہ کبھی چینج نہیں ہو سکتا. اس کے پیچھے اصل میں ان کی ایک انسیکیورٹی ہے. انسیکیورٹی, ہاں. انسیکیورٹی کیا ہے؟ وہ انسیکیورٹی یہ ہے کہ اگر ہم نے غور و فکر کیا, ایسا نہیں ہے کہ علماء کے اندر جینیس لوگ نہیں پیدا ہوتے, بے شک یہ مطلب یہ ممکن نہیں ہے نا. تقی صاحب کو کی چیزیں میں نے پڑھی ہیں, انبیلیویبل ہزاروں علماء ہیں اس وقت بھی امت مسلمہ کے اندر, ہزاروں ایسے عبقری علماء ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی صلاحیتیں دی ہیں, تجزیے کی, تحلیل کی اور استنباط و استخراج کی, غور و فکر کی, تدبر کی, تعقل کی غیر معمولی صلاحیتیں دی ہیں. پرابلم کیا پیدا ہوتی ہے؟ آپ بیٹھیں کسی بڑے عالم کے ساتھ, جو پرابلم ہے نا وہ پرابلم یہ ہے کہ اگر میں نے اپنے سے پہلے گزرے ہوئے بزرگوں سے کوئی مختلف نتیجہ برآمد کر کے دکھا دیا, اس کے نتیجے میں اس بزرگ کی علمیت, اس کی قدر و قیمت, معاشرے میں اس کا مقام, اس کا استحصال ہو جائے گا, یہ لوگوں کے دل میں بیٹھ جائے گا, اس سے اس کی عزت نفس مجروح ہو جائے گی, اس سے اس کی کمی ہو جائے گی. حالانکہ اگر آپ جائزہ لیں حقیقت میں تو اس سے اس کی عزت میں اضافہ ہوگا کہ بھائی اس نے اپنے طور پر اپنے زمان و مکان کی رعایت سے اپنے حالات میں جب غور کیا تو وہ اس نتیجے تک پہنچا. آپ آج دیکھیں جدید دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے, یہ جو نئی ایجادات ہوتی ہیں, جو نئے سائنسدان ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ ماضی کے لوگوں کی ایجادات کے کندھوں میں بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. بے شک. لیکن کیا کبھی کسی کو پرابلم پیدا ہوئی کہ یار میں نے اگر ٹیسلا گاڑی کی بیٹری بنا لی تو اس سے ایڈیسن کی عزت مجروح ہو جائے گی, اس نے صرف بلب بنایا تھا؟ کبھی نہیں ہوتی نا. کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ایڈیسن نے جس زمانے میں بلب بنایا تھا اس زمانے میں ریسورسز کی بات, بلب بھی بن سکتا تھا, تو مجھے بلب بھی نہیں بن سکتا تھا, بلب بھی نہیں بن سکتا تو اس نے بلب بھی بنا دیا. تو مجھے دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ بھائی یہ دیکھو اس کا جو کام ہے اس کو اس کے زمانے میں جا کر دیکھو, اس کی عزت بڑھے گی. علماء کو جو خدشات لاحق ہوتے ہیں نا اپنے بزرگوں سے اختلاف کرتے ہیں, وہ صرف یہ ہوتے ہیں کہ یار ایک طرف تو ہم نے ان کے بارے میں یہ بتایا کہ اتنا پڑھتے تھے اور اتنا یہ کرتے تھے, دوسری طرف لوگوں کے دلوں میں اپنے مسالک, اپنے مذاہب, اپنے اکابر کی عزت کی دھاگ بٹھانے کے لیے کچھ قصے بھی سنا دیے. اب مثلا ہم نے جس وقت فقہ کی کتاب پڑھنی شروع کی قدوری, تو ہمارے استاد نے کتاب پڑھانے سے پہلے, فقہ کی کتاب ہے وہ کئی ہزار اس کے اندر مسائل ہیں اور یہ روزمرہ زندگی کے مسائل ہیں, ہمارے استاد نے کتاب پڑھانے سے پہلے ہمیں یہ بتایا کہ جس وقت مصنف نے کتاب لکھی تھی اس کے بعد وہ گئے تھے حرم کے سفر پہ اور رات کو وہ حرم میں سو گئے. اب جب وہ صبح اٹھے تو پوری کتاب میں جو جو غلطیاں تھیں وہاں پہ لکیر لگی ہوئی تھی. اب یہ کس نے لگائی لگی؟ اب یہ لکیریں ظاہری بات ہے جب یہ کہانی سنائی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غیبی طاقت ہوگی نا, اس نے لگائی ہوگی. اللہ تعالیٰ کے گھر پہ آپ بیٹھے تو فرشتے اتریں گے, انہوں نے لگائی ہوگی. اب اگر قدوری کتاب کو ری رائٹ کر کے ٹھیک ٹھاک کر کے فرشتوں نے مجھے دے دیا ہے, تو آپ مجھے بتائیے کہ میں اگر اپنے استاد سے کہوں کہ یار اس میں کیا فضول بات لکھی ہوئی ہے, تو وہ تو یہی کہے گا نا کہ بھائی تو اس کو تو اللہ کے رسول کی اور اللہ کے پیغمبر کی اور اللہ کے فرشتوں کی تائید حاصل ہو گئی. تو جب قصے اور کہانی آپ اٹیچ کر لیتے ہیں نا, تو اس کے بعد آپ دیکھیے ٹی وی چینلز پہ کیا ہوتا ہے. کبھی دیکھیے آپ نے یہ جو سیاسی جماعتوں کے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے ایک کلپ چلایا جاتا ہے انہی کے لیڈر کا کہ بھائی یہ تو تمہاری بات سے مختلف بات کر رہے ہیں, دیکھو تم کہتے ہو یہ ہونا چاہیے, تمہارا لیڈر یہ کہہ رہا ہے. تو اس وقت وہ کیا کرتے ہیں, کبھی آپ ان کی شکلیں دیکھا کریں, اس وقت ان سے ایسی, اس وقت وہ ایسی ایسی تعویلیں کرتے ہیں اس کی اور ایسے ایسے اس کے جواز پیش کرتے ہیں کہ حالانکہ سیدھی سی بات ہے, وہ آدمی جو بیٹھا ہوتا ہے سیاسی جماعت کا نمائندہ, وہ کہے بھائی یہ انسان ہے, یہ اس کی ہر بات تھوڑی کہ میں نے ماننی ہے, اس نے جو بات کہی ہے یہ خود اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے, بات ختم. تو آپ کو مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے ہمارا ایک عمومی مزاج ہے ایز اے نارتھ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں, پاکستان, انڈیا کے لوگوں کے چیلنج نہیں کرنا بڑوں کو. اور مجھے لگتا ہے کہ اب جو ہماری اسپیشلی جو جنریشن یہاں بڑی ہو رہی ہے, دے نیڈ وہ اس طریقے سے آپ کی تقلید نہیں کر پائیں گے. مطلب میں یہاں پہ تقلید کا ورڈ اس طرح یوز کروں کہ ماں باپ نے جو کہہ دیا اس کو مان لیا, رائٹ. تو جیسے مجھے یاد ہے کہ میں بچپن میں
ہمارے گھر میں بھی کبھی کبھار وہ حلوہ پک جاتا تھا. ہم اتنے بریلوی تو نہیں تھے, لیکن محلے کی دیکھا دیکھی اچھا نہیں لگتا تھا, بھائی سب جگہوں سے آ رہے ہیں. تو ایک دفعہ میں تبلیغی جماعت میں چلا گیا, 10 روزہ لگا کے آیا. آپ کو پتہ ہے جب 10 روزہ لگاتے ہیں ایک دم سے تو آپ کا دماغ جو ہے نا آؤٹ ہو جاتا ہے. تو میں جب گھر میں آیا سر کے بعد پہنچا تو اس طرح سے ابا کچھ بیٹھ کے میٹھا ویٹھا جو بھی تھا اس میں کچھ پڑھ رہے تھے, کیا جو بھی کرتے ہیں. تو میں نے کہہ دیا یہ تو بدعت ہے, حرام. اب وہ میں تبلیغی سیٹ اپ سے آیا تھا, تو مجھے یاد ہے کہ میرے والد صاحب نے مجھے تو کچھ نہیں کہا, کیونکہ وہ اس طرح کے آدمی نہیں تھے, ذرا نرم مزاج آدمی تھے. انہوں نے میری والدہ سے کہا کہ یہ مجھ سے کوشچن کر رہا ہے اور یہ کیا سمجھتا ہے کہ ہمارے ماں باپ جو یہ سب کچھ کرتے آئے ہیں غلط ہے. آپ یقین کریں کہ میں نے اب جو قرآن پڑھنا شروع کیا ہے اس میں ایگزیکٹ وہی ڈائلاگ واپس میں پڑھ رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب یہ کہہ رہے ہیں ان سے, دوسرے جن لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے. فرعون نے کہا موسیٰ سے کہ جو تمہارے پیچھے جو ہمارے پیچھے سب آبا اجداد بیٹھے تھے سب غلط ہے, تم ایک نئے اللہ کو لے کر آ گئے اس طرح. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ میں نے کہا یہ ہم لوگ تو کاپی بھی صحیح مطلب کاپی مار رہے ہیں چیزوں کی, مطلب ہمارے پاس اوریجنل تھاٹ ہی نہیں ہے کوئی. ایسے ہی ہوتا ہے اصل میں. اس وجہ سے آپ کی جو بات ہے نا اس کا جواب دیا ایک مولوی صاحب نے پچھلے دنوں. اچھا, وہ کہتے ہیں یہ لوگ عام صاحب بھی کہتے ہیں, یہ بھی کہتے ہیں, دیکھو قرآن میں لکھا ہے آبا کی پیروی کرتے ہیں اور یہ وہ کہتے ہیں ان کے آبا تو کافر تھے نا, ہمارے آبا تو مسلمان ہیں. لیکن مطلب اللہ تعالیٰ نے بایولوجیکل لاٹری میں ہمیں انعام دے دیا. لیکن مجھ سے کسی نے پوچھا ان کا یہ نقطہ پیش کر کے, تو میں نے کہا بھی ان کے آبا کو جن کو تم کافر کرو اپنے زمانے میں مسلمان تھے وہ اپنے حساب سے. یعنی وہ تو آج تمہارے لحاظ سے کافر ہے نا, اپنے زمانوں میں تو وہ مسلمان تھے. یعنی وہ تو زمانے کے سب سے بڑے مسلمان تھے. بنی اسماعیل اپنے آپ کو کیا کہتے تھے کہ ہم غیر مسلم ہیں؟ وہ تو کہتے تھے کہ ما نعبدوہ الا لیقربونا الی اللہ زلفی, ہم تو ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. وہی حرم کے پروہت تھے, کعبے کے متولی تھے, نمازیں پڑھتے تھے, حج کرتے تھے, وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر. موسیٰ سے انہوں نے ان کی قوم نے کہا تھا کہ آپ ہمیں ایک چھوٹا سا ہی بنانے کی اجازت تاکہ ہم فوکس کر سکیں. تو وہ لوگ سب کے سب اپنے دور کے مسلمان تھے جو یہ بات کرتے تھے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اصل میں زمانہ جو ہے نا بڑی بڑی چیزیں. ہم صاحب نے ایک دفعہ مکالمہ ہوتا ہے ڈاکٹر اسرار صاحب سے, تو انہوں نے ان سے کہا تھا کہ یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں یہ آج بھی غلط ہے, یہ 200 سال پہلے کہتے تب بھی غلط ہوتی, لیکن 200 سال پہلے آپ کہتے تو شاید چل جاتی, آج چلے گی بھی نہیں. ہاں یہ مسئلہ ہے, آج چلے گی بھی نہیں. تو اب ایک ہی طریقہ ہے, اور طریقہ یہ ہے کہ علماء کرام اپنے دلوں کو بڑا کریں, اپنی ایگو کو ختم کریں, اپنی اناؤں کو مسلیں اور کچلیں, اور آگے بڑھ کے اللہ کے دین, وہ جو بار بار کہتے ہیں نا اخلاص ہونا چاہیے, احوا پرستی نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں علماء کی گفتگو میں اکثر آپ سنیں گے کہ یہ خواہش پرست ہیں یہ لوگ. ہم لوگ یہ پرانے جملے ہو گئے, مطلب نئی جنریشن تو اس سے کنیکٹ بھی نہیں کرتی. لیکن اگر آپ غور کریں بہت ذمہ داری کے ساتھ غور کریں آپ, تو یہ خواہش پرستی کہیں اور پائی جاتی ہے. بالکل میں سمجھ رہا ہوں کی بات. یہ خواہش پرستی کہیں اور پائی جاتی ہے. کہ خواہش کیا ہے؟ خواہش یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کا جو فہم ہم تک پہنچ چکا ہے اس سے مختلف کوئی بات ہم نے نہیں سننی. تو احوا پرستی کون کر رہا ہے زمانے میں؟ یہ علماء کو غور کرنا چاہیے. مطلب افلا تعقلون افلا تدبرون وہاں رک گیا پچھلے 200 سال پہلے. جی بالکل ایسا. اس کے بعد نہیں, اب کوئی مطلب قرآن کی چیزیں. اچھا حسن بھائی, لاسٹ کویشچن. یہ سب تو ہو گیا, ہمیں جو ہونا تھا, ہمارے ساتھ جو ہونا تھا, جو ہم کر رہے ہیں اپنے ساتھ, اللہ بہتر کرے ہمارے لیے. ہماری آگے والی جنریشن اسپیشلی جو یو ایس میں ہے اور ایون پاکستان میں بھی, کہ اب یہ گلوبل ولیج ہو گیا ہے, ایوری بڈی ہیز ایکسیس ٹو انٹرنیٹ, اور کوئی بھی کچھ بھی چیزیں, اور یہ اے آئی, یہ سب چیزیں چلیں گی. تو اب آپ یہ بتائیں کہ گاندھی, مجھے جو لگتا ہے, جو میرا فیئر ہے, وہ گاندھی صاحب کے بعد ہو از دا نیکسٹ پرسن جو اس چیز کو لے کے چلے گا یا اس فکر کو لے کے چلے گا؟ دیکھیے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا دنیا کے اندر, جب یہ پیدا ہوتے ہیں تو یہ روز روز پیدا نہیں ہوتے. دس از میٹر آف فیکٹ, اس کو ماننا چاہیے. ڈیفینیٹلی یہ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. ایک بڑا ذہین, غیر معمولی طور پر فکر دینے والا آدمی, ایک جس کو کہتے ہیں ورلڈ ویو رکھنے والا آدمی, وہ جب پیدا ہو جاتا ہے نا, تو اس کے پیدا ہونے کے بعد اس کے جو تھاٹس ہوتے ہیں, اس کی جو فکر ہوتی ہے, وہ کسی شخص کی میراث نہیں ہوتی, وہ قوموں کی امانت ہوتی ہے. اور نہ اس شخص کو کوئی ایک شخص ریپلیس کر سکتا ہے. غامدی صاحب کسی گدی کا نام نہیں ہے, کسی مسلک کا نام نہیں ہے, کسی مزار کا نام نہیں ہے کہ جس کا کوئی جانشین بٹھا کر چلے جائیں گے. وہ کسی ملکیت کا نام نہیں ہے, کوئی فیکٹری نہیں بنائی انہوں نے تھاٹ دیا ہے. اور تھاٹ کی وراثت ان لوگوں کو منتقل ہوتی ہے جو اس تھاٹ کو ایبزارو کرنے, اس کو ڈائجسٹ کرنے اور اس کو سنبھال کر ایکسپریس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. غامدی صاحب کی جانشینی اس ملت کے کروڑوں مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے. ہر وہ شخص غامدی صاحب کا جانشین ہے جو علم سے, استدلال سے, جذباتیت سے ماورا ہو کر ٹھنڈے دل و دماغ سے دلیل کا جائزہ لیتا ہے. ہر وہ آدمی غامدی صاحب کا جانشین ہے جو علماء کے سامنے عزت کے ساتھ بیٹھتا ہے,
احترام سے سوال اٹھاتا ہے، استدلال سے بات مانتا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ تصور بالکل بیوقوفانہ ہے۔ لوگ عام طور پہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ غامدی صاحب کے بعد کیا ہوگا۔ غامدی صاحب نہ کسی ادارے کی میراث ہیں، نہ کسی خاندان کی میراث ہیں، نہ کسی مسلک کی میراث ہیں۔ غامدی صاحب اس قوم، اس ملت اور اس امت کا سرمایہ ہیں۔ تو جو شخص ان کے افکار و نظریات کو سمجھے گا، آگے پھیلائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی بات کو قبولیت بھی دیں گے، اور وہی شخص ہوگا جو عملی طور پہ جانشین ہوگا۔ یہ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا جی، آپ کسی شخص کو مقرر کر کے چلے جائیں، فکر کی جانشینی کبھی بھی اشخاص کو منتقل نہیں ہوتی۔ فکر کی جانشینی ہمیشہ ان لوگوں کو منتقل ہوتی ہے جو فکر کو اون کر کے معاشرے میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو غامدی صاحب الحمدللہ جو انہوں نے فکر پیدا کی، اس فکر کے آج کروڑوں جانشین پیدا ہو چکے ہیں، اور وہ جانشین انشاءاللہ اپنی اپنی زندگیوں میں بھی اور معاشرے میں بھی اس فکر کو لے کے چلیں گے۔ حسن بھائی شکریہ، آپ نے بہت مجھے ٹائم دیا اور میرے سوالوں کو انٹرٹین کیا۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔ بہت شکریہ۔